अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है जनाब कुछ अवामी मसाइल पे, और अवामी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि साल हर साल इनके ऊपर गुफ्तगू होती आई है, लेकिन उसके बावजूद ये मसाइल किसी तौर पर कम नहीं हो सके। उसके साथ साथ कुछ सियासी नौइयत के मामलात आजकल कुछ ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहे हैं। मौशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू होती है, लेकिन कम मौक़े हमें मैसर आते हैं। और होना तो ये चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम मामला और मसला है वो यही मौशी मसाइल हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि जो सियासी नौइयत के मामलात हैं ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। कल का जो दिन था बड़ा तारीख़ी दिन था, वो इस हवाले से कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ताबे हम सब और सारे इदारे हैं पाकिस्तान में रहने वाले, उसको 50 बरस मुकम्मल हो गए। और इस हवाले से ऐवान में एक बड़ी खुसूसी तकरीब का इनेकाद भी किया गया, और बड़ी खुशाइन बात हमें नज़र आती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पर मौजूद थे जो आइन के ताबे हैं। मगर बदकिस्मती से एक सियासी जमात जिसका इस वक्त वतीरा ये नज़र आ रहा है कि वो हर चीज़ के ऊपर बेजा तनकीद कर रही है और हर चीज़ को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रही है, इस तक़रीब को भी मुतनाज़े बना दिया गया। और ये कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जो मईशत के हवाले से अभी कुछ देर पहले बात हुई है कि एक अहम मामला और मसला बन चुका है। इस मामले के अंदर भी जो जिस तरह की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, और मैं बड़ा खुलकर बात करता हूँ कि क़यास आराइयों से तो बात बहुत आगे निकल गई है। जो साजिश का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ कि जो साजिश की जा रही है मुल्क के हवाले से, इसकी मईशत के हवाले से, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान मुल्क को हो रहा है। अच्छा, ये सारी बातें जब हम कहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। होता ये है कि अब जो सियासी एक मखसूस जमात है जिसका मैं हमेशा तस्करा करता हूँ, उसने बुरी तरह से इन तमाम चीज़ों को मुतासिर किया है। सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पे ये समझते हुए कि सोशल मीडिया की अहमियत कितनी बढ़ चुकी है, और एक ऐसी आबादी जहाँ पे बड़ी तादाद लोगों की वो पढ़ी लिखी नहीं है, बाशऊर नहीं है, उनके जहनों तक पहुँचकर किस तरह उनके सोचने समझने की सलाहियतों को मुतासिर किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो उनको फॉलो करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा ख़ास तरीका होता है। जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं जानते वो ये लोग समझ लें कि चंद लोग मुख्तलिफ नामों के ज़रिए एक ही काम पे लगे हुए हैं, वो ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है इसको आगे पहुंचाते हैं एक दूसरे तक। कि आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इसके अंदर, और ये ख़बरें फैलाकर मुल्क के अंदर एक इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि उसकी जो सरबराही है ख़ुद पार्टी के जो लीडर हैं, सरबराह हैं, वो कर रहे हैं। बहरहाल ये बात इसलिए मैं वसूख से कह सकता हूँ कि अब ये चीज़ अब मंजर आम पर आ चुकी है। मैं तो बहुत पहले से इस बारे में कहता आया हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, लेकिन अब ये दूसरे भी टीवी एंकर्स और सहाफ़ी इस चीज़ को अब बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो ख़ास तौर पर नौजवानों के जहनों को मुतासिर किया जा रहा है, उसमें जहर भरा जा रहा है, इसकी बाकायदा और बराह रास्त जो सरबराही है वो पार्टी के सरबराह ख़ुद कर रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा टाइम्स मैगज़ीन की बात हो रही है आजकल। अमेरिका का एक जरीदा है। हमारे यहाँ तो जब हम इस तरह की ख़बरें देते हैं तो हमारे पे ना जाने किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन जो अमेरिका का जरीदा है, एक बड़ा मैगज़ीन है, उसमें इसी पार्टी के सरबराह के हवाले से उनकी तस्वीर सरवर के ऊपर जो है वो शाया की गई है। और उसके अंदर जो कुछ लिखा गया है, हम तो खैर बहुत पहले से ये बात कहते आए हैं, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन अब उसमें ये बात वाज़े तौर पे लिखी गई कि पाकिस्तान की मईशत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो इसी शख्स ने पहुँचाया, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इलेक्शन के हवाले से बेचैन नज़र आ रहा है। और मुल्क के जो सिफारती ताल्लुकात थे पूरी दुनिया से, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख़ में उसी दौर में मुतासर हुए जब इनको मुसल्लत किया गया। इसके साथ साथ मईशत के हवाले से भी कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी कि सूरत हाल बेहतर थी, और हकीकत ये है कि बदतरीन मौशी बहरान लाने के ज़िम्मेदार भी यही शख्स रहे और यही मौसूफ़ रहे। और इसके अलावा ये बाकायदा, क्योंकि पूरा इसके हवाले से एक आर्टिकल शाया हुआ है, इंशाल्लाह मौका मिलेगा आगे ज़रूर आपके सामने वो लेकर आऊँगा। अब तो यकीनन बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे साफ़ी हैं जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स कर रहे हैं,
وہ یہ چیز سامنے لا چکے ہیں، اور ہم بھی کافی عرصے سے یہ چیزیں عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور ایسے نام نہاد لیڈر سے اور ایسے لوگوں سے لوگوں کو بچایا جائے۔ بہرحال آج کیونکہ آج صبح کے وقت بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر کوشش کرتا ہوں کہ معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے، تو کوشش کریں گے کہ آج جو سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل اور ساتھ ساتھ معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ضرور گفتگو کریں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ ایک بہترین تجزیہ کار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرامز میں آپ ان کو ماضی میں دیکھتے آئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سید روشن علی وارثی صاحب کی، جو کہ CEO ہیں یونیورسل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز DHA کراچی کے۔ ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ سر روشن صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ روشن صاحب، ویسے تو سیاسی نوعیت کے معاملات اور معاشی مسائل کے اوپر آپ سے گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن بڑے دن کے بعد آج موقع مل رہا ہے۔ ہم اور آپ جو ہمیشہ سماجی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے اور لوگ اس حوالے سے بہت سارے پیغامات بھی بھیجتے ہیں۔ اب یہ میں آج کل جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف تو معاشی بحران بدترین ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، دوسری طرف یہ کہ یہ ایک بڑی ایک قدرتی سی بات ہے کہ جب اس طرح کے مسائل بڑھتے ہیں تو پھر جرائم کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ بھی ہمیں قاصر نظر آ رہے ہیں کہ کسی قسم کی ذمہ داری پوری کریں۔ اور پاکستان میں ہمارا یہ ایک کلچر ہے، ایک رواج ہے، ہماری تاریخ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی ذمہ داری دوسروں کے اوپر عائد کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بھی میں نے تذکرہ کیا ایک سابق وزیر اعظم، وہ ساری کی ساری ذمہ داری ان کی جتنی ناکامیاں تھیں، نااہلیاں تھیں، انہوں نے اٹھا کے کبھی کسی سازش کے اوپر ڈال دی، کبھی امریکہ کو کہہ دیا، کبھی کسی کو کہہ دیا، اور ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک اور نام اس میں شامل ہو گیا، ایک سابق امریکی پاکستان کے سفیر تھے حسین حقانی، ان کے اوپر ہی انہوں نے ذمہ داری ڈال دی۔ اب تعجب نہیں ہے، اس طرح کے لوگ ہوں گے تو خیر اسی طرح کی باتیں کریں گے، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ دیکھیں، میں تو ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم کسی کو بھی برا بھلا کہنے کے، ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ بے شک۔ دیکھیں، یہ صبح شام ٹی وی پہ یہی سب چیزیں تبصرے چل رہے ہیں، جو جس کا حامی ہے اس کی فیور کر رہا ہے، جو اس کا مخالف ہے اس کی مخالفت کی بات کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سب کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، سب کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان، اس میں ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ سب کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، محبت کا پیغام دو۔ تو میں تو اس کے اوپر کوئی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، کاروبار نہیں ہوں، تو میں تو صرف یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور یہ اپنے وقت آخرت کو بھی پہچانے کہ یہ دنیا تو فانی ہونے والی چیز ہے، مگر صرف رہنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک۔ تو آپ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے انسان کو زندہ رہنے کی، تو اس میں کوئی اچھے کام ایسے کر لیں کہ جانے کے بعد بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھی پسند کیا جائے، دنیا میں بھی اچھے ناموں سے یاد رکھا جائے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہ چیزیں لوگ بھول گئے ہیں۔ اقتدار کی شاید حویث ایسی ہے کہ اس کی آڑ میں یہ لوگ اپنے عہد کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، اسلام کی جو پاس ہے اس کا بھی پاس بھول جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گا، سب بہت اچھے لوگ ہیں، صرف ان کے اندر شاید کسی چیز کی کمی ہے، تو کوئی علم کی کمی ہے، یا وہ کوئی جو قرآن شریف کو جو ترجمے سے پڑھیں اور ترجمے پہ پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کمی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس سمے ہم سب کو اللہ ہم سب کے ہدایت لیے بالکل ایسا ہی ہدایت عطا کرے، بالکل ایسا ہی۔ اچھا، اب یہ کہ ماہ مبارک کا آپ نے تذکرہ کیا، اب ہماری یہ روایات میں یہ بھی شامل ہو چکا ہے آج کل، ابھی اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے، سوچا آپ سے اس بارے میں بات کی جائے۔ جگہ جگہ آپ کو لنگر خانے، دسترخوان اور نہ جانے کیا کچھ نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ تو من جانب اللہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کلچر بہت فروغ پا چکا ہے اور یہ اب صرف ماہ مبارک تک محدود نہیں ہے بلکہ سال کے 12 مہینے چل رہا ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے آپ کا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اب یہ جو کام کرنے کا، محنت کرنے کا رجحان تھا، اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے، یعنی کہ جس قوم کو آپ مفت کے آٹے، روٹیاں، نان، لنگر اس کے اوپر لگا دیں گے،
کیا ان میں کام کرنے کی سکت باقی رہے گی؟ اور آپ نے ماشاءاللہ دنیا دیکھی ہے، ذرا یہ فرمائیے کہ دنیا میں آپ کو ایسی نظیر ملتی ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کی کمی یا زیادتی ہو تو سرکار جو ہے وہ اٹھا کر آٹا بھی بانٹ رہی ہو، یا یہ چیزیں بانٹنا لوگوں میں تقسیم کر دے، یا لنگر خانے بنانا شروع کر دے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات کی جائے. جی دیکھیں، یہ جو آپ نے جس طرف نشاندہی کی ہے، بڑی زبردست نشاندہی کی ہے. ہم خود شاید ہم خود ترقی کرنا نہیں چاہتے، ہم خود پستی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو بجائے ان کو کاروبار محنت کرنے کی طرف لگانے کے، ان کو ہم بیٹھ کے ہڈ حرام بنانا چاہتے ہیں، ان کو جرائم کی طرف راغب کرتے ہیں. ہم بجائے ہمیں ان کو اس عمل سے روکنے کے لیے کوئی اقدام اٹھانا چاہیے، ہم ان کو پرموٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی برائی کی طرف جائیں. دیکھیں، کوئی اگر جس کے پاس ہر انسان، غریب سے غریب انسان بھی کوئی مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ پاک اس کا پیٹ بھرتے ہیں، اس کو روزی دیتے ہیں، مگر آپ اس کو اگر سے بتا دو گے کہ بھئی یہ دسترخوان ہے، یہاں پہ کھانا ملے گا، تو اچھا خاصا آدمی بھی محنت کی طرف جائے گا نہیں. پھر اس کے بچوں کو یہ پیغام جائے گا کہ میرے والد صاحب نے جو نا وہاں سے جا کے کھانا کھاتے تھے، گھر پہ لے کر آتے، تو اس کے بچے بڑے ہو کر بھی یہی کام کریں گے. تو میرا خیال میں کہ اس کو اگر جو لوگ کوئی ثواب کی نیت سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو میرا تھوڑا سا اختلاف ہے اس کے اندر. اور میں بڑی محتاط الفاظ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، مگر کچھ لوگوں کا اس میں مفاد جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جو یہ لوگ دسترخوان لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مفاد ہے کہ کسی کو یہ تصویریں وہ بنا کے کھانا دکھا کر کہاں سے فنڈ وصول کرتے ہیں، جو کہ میرا اپنا نظریہ ہے، مجھے نہیں پتہ ایسا ہے یا نہیں، میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے. تو میرا خیال میں اگر یہ والا ذہن میں کوئی ایسے مقاصد ہیں، تو پھر وہ ایسی نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، نہ ایسی دسترخوان پہ جو کی ہوئی جو جس کو ثواب کی نیت سے آپ کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ آپ تو معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو ادارے جو کہ روڈ پہ دسترخوان لگا کے اپنی نمائش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بند مٹھی سے جا کے کسی کی کفالت کریں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر جو نا بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، آپ ان کے گھروں کی تلاش کریں، ان کے گھر میں گلیوں میں محلوں میں سروے کروائیں کہ ان میں کون ایسے لوگ ہیں. محلے والے نشاندہی کر دیتے ہیں کہ اس محلے کے اندر اتنے لوگ ایسے ہیں، آپ خاموشی سے ان کا وظیفہ باندھ دیں. اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا میں بھی برکت ملے گی، مگر کیونکہ پھر نمائش نہیں ملے گی ان کو. پھر ان کی اخبار میں ان کی تصویریں نہیں چھپیں گی، ٹی وی پہ ان کے کالم نہیں چلیں گے. تو میرا خیال میں کہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور یہ تو اب ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. ظاہر ہے اب جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو تو آرام سے بیٹھ کے گھر میں کھانا مل رہا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر ان کا جو اگلا عمل جو ہوتا ہے وہ لوٹ مار ہوتی ہے، کہ ان کے گھر کے خرچے تو پورے ہو رہے ہیں. پھر آپ نے ان کو ایک راستہ بتا دیا پیسے کمانے کا. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہاں سے جتنے پیسے ملتے ہیں تو یہ تو کمائی آپ محنت کر کے بھی نہیں ملیں گے، تو اس کے تو بچے بھی اس طرف راغب ہو جائیں گے. کوئی اپنے ٹانگ موڑ کے جالی جو نا لکڑی کی ٹانگ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، سیدھی ٹانگ کر کے بولتا ہے پتہ چلا کہ وہ جالی ہے. کئی ویڈیو ہم نے ٹی وی میں دیکھی. تو یہ اس قسم کے کام کرنے والوں کو پکڑنے چاہیے، بلکہ نہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، یہ بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہی ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ لوگ اتنے زیادہ یہ تنگ آ گئے ہیں اس سے، اور اس مافیا کے ہاتھوں جو ہیں وہ مجبور ہو چکے ہیں کہ آپ کسی بھی سگنل کے اوپر جائیں. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، مجھ سے آگے ایک گاڑی جا رہی تھی، وہ اس کے اوپر بار بار آ کر وہ خاتون نے نوک کرنا شروع کیا. اس نے جان چھڑانے کے لیے پہلے کچھ پیسے دیے، پھر وہ مزید اس نے اور تقاضا کیا، اس نے مزید پیسے نکال کے دیے. تو یہ طریقہ واردات ہے. اب لوگ کیا کریں؟ آپ کسی بھی شہر کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی مال کے باہر چلے جائیں، کسی ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں، یا کہیں پہ بھی آپ کسی شاپ کے باہر کھڑے ہو جائیں، آپ کو 5 سے 6 لوگوں نے گھیر لینا ہے. تو یہ جو راستہ دکھا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھنا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے. سب سے پہلے تو مجھے ہدایت دے، پھر سب کو ہدایت دے. جی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پوری دنیا آپ نے بھی گھومی ہوئی ہے، اوروں نے بھی گھومی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کسی بھی دنیا کے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا سگنل پہ آ جاتے ہیں نکل کے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا؟ لا اینڈ آرڈر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ہمارے ملک سے پیغام دوسرے ملکوں میں کیا جا رہا ہے؟ اچھا، ملک سے میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، یہ ملک سے چھوڑ کے آپ کراچی سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں، آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی؟ بالکل، آپ نے صحیح بات کی کہ کراچی کو میرے خیال میں سب نے جو ہے نا کاروباری ہب سمجھ کے، اس کو اب فقیروں نے بھی اپنا جو ہے نا گھر سمجھ لیا کہ یہیں سے جو ہے نا ہم نے پیسے بھی کمانے ہیں، یہیں سے اپنا فیوچر بنانا ہے. بھائی آپ فیوچر بناؤ، 1 دن 2 دن جو بھی پیسے چاہیے لے کے اپنا کوئی کام کرو. ان کو دیکھو سالوں سال وہ نظر آتے ہیں. اب یہ صورتحال ہے کہ اب عید کا موقع ہے
تو جگہ جگہ آپ کو پولیس ناکے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو رکا رکا کر ان سے عیدیاں اور ان کے پیسے چھینے جا رہے ہیں. یہ صورتحال، اور یہ کوئی نئی وہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرائم ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو یہ اس وقت شہر کی صورتحال ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ شہر کراچی ہے اور یہاں پر یہی کچھ سلسلہ ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہے. بہرحال جی، اچھا اب یہ کہ تھوڑی سی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات ہو جائے کہ صورتحال اب بہت زیادہ پیچیدہ نظر آ رہی ہے، اور جہاں پر اس طرح کی سیاسی صورتحال ہو تو وہاں پر پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتماد رکھیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں آپ یقیناً میری بات سے شاید اتفاق نہ کریں، لیکن میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے باقاعدہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت اور اسکیم کے تحت، یہ اس کی وجہ سے آپ کے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اور یہ بات ان کے علم میں ہے. وہ صرف محض حصول اقتدار کے لیے ایک سیاسی جماعت تو میں ان کو نہیں کہتا، جو سابق جو وزیر اعظم رہے، یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نہ صرف ریئل اسٹیٹ کا شعبہ بلکہ دیگر جگہوں پر بھی ہم دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات ہو رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے خاص طور پہ؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں چاہے موجودہ حکمران ہو یا سابقہ حکمران ہو، سب کو چاہیے کہ اپنے ملک کے فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے ایک پیج پہ آ جائیں، جی، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہمارا یہ ملک ہے، ہمارا اور آپ کا سب کا ملک ہے. اگر اس میں کسی کو عزت ملی ہے تو اس ملک سے ملی ہے، ذلت ملی ہے تو اس ملک سے ملی ہے، مگر وہ جس کو بھی ذلت ملی ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، جس کو عزت ملی ہے اللہ پاک نے اس کو اس کے اعمال سے دی ہے. اور جو لوگ بھی اس میں اپنی اقتدار کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کو تو اقتدار چاہیے، مگر اس کی اقتدار کی آڑ میں پاکستانی عوام کا کیا قصور ہے جن کو اس کی سزا مل رہی ہے. مطلب چند لوگ اپنے اقتدار کے خاطر وہ 22-24 کروڑ عوام کو کس نیش پہ لے کر آ گئے ہیں. میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سب کو. ظاہر ہے سب کے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں، اچھائیاں ہوں گی تو برائیاں بھی ہوں گی. سب کو بیٹھ کے اس کو حل کرنا چاہیے مسئلے کو، اور اللہ رسول کے احکامات کو بھی بیچ میں رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنی. دنیا میں لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، تو اب کوئی نہیں پتا کسی کا کہ کل کون چلا جائے دنیا سے. مگر آپ کم از کم اپنی اچھی مثال تو قائم کر کے جائیں، لوگوں کو فلاح و بہبود تو دیں. یہ لوگ آپ سے امید لگا کے بیٹھے. جی ایسا ہی. یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان سے سروکار نہیں پڑتا کہ کون سی حکومت اچھی ہے کون سی بری ہے. ان کو دیکھیں پیٹ بھر کے کھانا چاہیے، ان کو گھر میں عزت چاہیے، ان کے بچوں کا مستقبل ان کو اچھا چاہیے، ان کے سر پہ چھت چاہیے، ان کو روزگار چاہیے. یہ ان کی بنیادی ضرورت ہے نا، پانی، بجلی، سہولت، یہ سب چیزیں ان کا گورنمنٹ کا دینے کا فرض بنتا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ ہماری چاہے پرانی حکومت ہو یا ابھی حکومت یا موجودہ حکومت ہو، مگر یہ سب چیزیں جو لوگوں کی جو بنیادی سہولتیں دینے میں وہ ناکام ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں تو ابھی کسی سے کوئی گلہ نہیں کرتا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، مجھ سمیت، کہ ہمارے ملک کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے. اور ہمارا ملک ایک بہت ہی مثالی ملک ہے. اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک کے اندر کسی چیز کی کمی ہے. بالکل یہ زرخیز ہے، ہر چیز سے زرخیز ہے ہمارا ملک. ہمارے ملک میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ قانون کی کمی ہے، لا قانونیت ہے. اگر جس وقت قانون بن جائے گا اور قانون بننے کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے تو یہ ملک اپنی صحیح ڈائریکشن میں آئے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، میں بڑا مطمئن ہوں. میں نے آپ کو 2022 میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے بڑی اچھی وعد آ رہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے. یہ جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی انتشار دیکھ رہے ہیں، یہ سب اچھائی کا پیشگام ہے. یہ سب اچھائی کی طرف ایک دن آپ کو لے کے جائیں گی. اب مجھے نہیں پتا اس کا رزلٹ کیا ہوگا، مگر میرا اللہ پہ بڑا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بالکل اپنے 22-24 کروڑ عوام کے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ بہت ہی بہت اچھا ہوگا. خدا کرے ایسا ہی ہو جیسا آپ سوچ رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طرح ہی پر امید ہونا چاہیے. لیکن ہم جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں، میری سوچ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ ایک اختلاف رکھتا ہوں، کیونکہ ایسے معاشروں میں اور ایسی سوسائٹیز کے اندر، تاریخ کے اندر سینکڑوں نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں لاکھوں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسی اقوام جن کے اب تذکرے مٹا دیے گئے. ان کے طرز جو آپ سمجھ جو سیاست یا ان کا جو معاملات تھے وہ بالکل اسی طرح تھے جیسے ہمارے ہیں. اور بہرحال اب یہ امید رکھنا تو بہرحال اللہ کی ذات سے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کرشمہ دکھا سکتا ہے.
اور ایسے ہی بے ایمان اور بد کردار لوگوں میں سے بھی اچھے لوگ نکال سکتا ہے، اور وہ یقیناً نکلیں گے جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو یو ٹرن لینے والے ہیں اور اس طرح کے اس کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے اس میں سے بھی اچھے لوگ کہیں نہ کہیں نکل ہی آئیں گے۔ بہرحال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ سید روشن علی وارسی صاحب تشریف فرمائے ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ۔ روشن صاحب، اب تھوڑی سی بات ہو جائے ماہ مبارک کے حوالے سے، اور ماہ مبارک سے جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ الحمدللہ ہم کبھی بھی نہیں سیکھ سکے، اور بحیثیت کو ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، اس میں بھی ہم آج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت کیا چیز ہے جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ صبر اور برداشت کے حوالے سے تو روزانہ پروگرام سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن جو معاملات ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کیجئے کہ ماہ مبارک سے کیا درس ملتا ہے اور کیا سمجھنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم۔ جی، ماہ مبارک تو ماشاءاللہ یہ تو اس کا چاند نظر آتا ہے تو یہاں پہ ایک الگ ہی خوشی، ایک محبت، ایک رونقیں جو ہے نا اپنے ملک کے اندر نظر آتی ہیں ہر جگہ پر۔ یہ تو اس کی ایک کرم نوازی ہے کہ آپ کو جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، وہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک خوشیاں جیسے اللہ پاک بھی خرید دیتے ہیں۔ جی، تو وہ تو اس میں تو دو باتیں ہیں نہیں۔ اب اس کے اندر اب دیکھیں لوگوں میں صبر و تحمل بھی بنسبت عام دنوں کے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے نا، صبر و تحمل۔ میں سمجھتا ہوں یہ صبر و تحمل پورے 12 مہینے رہنا چاہیے۔ ہمارا اسلام نے تو ہمیں درس یہی دیا ہے کہ آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں سب کے ساتھ۔ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا لوگوں کے ساتھ تو یقین مانیں کہ وہ معاملات سارے صحیح ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں برداشت کی کمی ہے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے نکل کے اللہ کا خوف سے دل میں پیدا کر لیں، کیونکہ دیکھیں جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا وہ پھر سب سے ڈرے گا، بہت اچھی اور جو نہیں ڈرے گا نا، جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا، پھر وہ فرعون کی لسٹ میں آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اٹھتے بیٹھتے یہ دیکھنا ہے کہ یار میری آج زندگی ہے، کل پتہ نہیں میں ہوں یا نہ ہوں، تو خوف اللہ کا ہوگا، تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ مگر موت کی آپ دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ سے لمبی زندگی کی دعا مانگے، صحت کی دعا مانگے، اللہ نوازنے والا ہے، مگر آپ مایوسی بھی کفر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل اچھا ہوگا تو آپ یقین مانیں کامیاب ہیں، اور اللہ بھی پسند کرے گا، اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش نوازے گا۔ تو یہاں پر جو ہمیں اسلام ہمیں جس چیز کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم لوگ اس سے دور ہو گئے، اور جو نان مسلم ہیں، جی، دیکھیں نان مسلم جو ہے نا وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آپ ان کی دنیا میں جائیں، جیسے میں آپ کو جاپان کی مثال دیتا ہوں کہ جاپان ایک وقت تھا تباہ ہو گیا تھا، آپ کو بھی پتہ ہے تباہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو آج اس مقام پہ لا کے کھڑا کر لیا کیونکہ ان کے اندر ایک یونٹی تھی، انسانیت تھی، اور قانون تھا، قانون پہ عمل درآمد تھا۔ تو آج دیکھیں انہوں نے ایسے قانون بنا دیا کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ایون کہ وہاں یہ قانون بن گیا کہ اگر آپ نے کوئی ٹائم کسی کو دے دیا کہ بھئی کل کا یہ ٹائم ہے، جو بھی ٹائم دیا، اگر اس ٹائم پہ اگر آپ نہیں پہنچے، 1 منٹ لیٹ ہو گئے تو آپ نے جرم کر لیا، اس جرم کے خلاف اپلیکیشن جائے گی، پھر آپ کو اس کی سزا ملے گی کہ آپ نے ان کو ٹائم دیا تھا۔ ظاہر ہے وہاں ایک دوسرے آدمی کے ٹائم کی ویلیو بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا اسلام ہم کو اس چیز کا درد دیتا ہے۔ ہم جب یہاں سے جب غافل ہو گئے تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی ٹائمنگ صحیح کرنی ہے، ہر آدمی کو اپنی کمٹمنٹ آنر کرنی پڑے گی۔ آپ اپنی کمٹمنٹ آنر کر لیں، یہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں۔ اب ہمارے ہاں تو یہ نا حلف نامے کے اوپر بھی جو نا اس کی حلف کی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ دنیا میں الفاظ، آپ نے 2 آدمیوں نے اکیلے بیٹھ کے کوئی بات کی اور اس نے کوئی بات کر دی، اور اس کے اوپر لوگ جو ہے نا غلط بیانی کے اوپر جو ہے نا وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے وہاں جا کے یہ نہیں بول سکتا میں نے یہ بات نہیں بولی، اس نے حلف نہیں اٹھایا، مگر وہ مکر نہیں سکتا۔ تو وہ ایسی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ان قوموں کی جن کی ہم مثال دیتے ہیں
ان کی جو کامیابی کا راز ہے وہ یہی ہے. لیکن یہ ہمارا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جیسے میں نے کہا کچھ دیر پہلے کہ ہم ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کو, ناکامیوں کو تسلیم کرنے سے گھبراتے ہیں اور کتراتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے, کیونکہ یہ ایک تربیت کا بھی ایک بڑا فقدان ہے, کیونکہ ایسی اخلاقی تربیت بھی نہیں کی گئی. اب کہ آپ کو ایک ذمہ داری مثال کے طور پہ کسی آرگنائزیشن کی دی گئی, آپ نے وہاں پر تباہی پھیر دی, آپ وہاں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکے, آپ ایڈمنسٹریشن صحیح طرح سے نہیں سنبھال سکے, اور اس کے بعد جب آپ کو وہاں سے نوکری سے نکال دیا جائے تو آپ کہو جی میرے خلاف کوئی باہر والے سازش کر رہے تھے, یا کسی تیسری کمپنی نے بیٹھ کے اس میں سازش کر دی, یا کوئی فرد واحد تھا جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ وتیرہ ہمارے یہاں ہے. اور بدقسمتی سے جو سیاسی لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, جن کے اوپر جو ہے وہ جان چھڑکتے ہیں اور جن کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جب ان کا رویہ اور وتیرہ ایسا ہو تو پھر کیا امید رکھی جائے کہ وہاں پر بہتری آئے. یہ ایک بڑا المیہ ہمارا رہا ہے. چلیں بہرحال اب اس سے آگے تھوڑی سی اور بات کو لے کے چلتے ہیں. ذرا اس کے علاوہ معیشت کے حوالے سے بات ہو جائے کہ معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیے گئے, لیکن خدا کا شکر ہے اب آہستہ آہستہ جو ہے معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور صورتحال میں ہمیں جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کی جائے. جی دیکھیں, اب یہ اونٹ جس کروٹ بھی بیٹھے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے جو عوام ہیں نا ان کو خوشحالی کس طریقے سے مل سکتی ہے, ہمارے ملک کی معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. میں اس معیشت دان تو نہیں ہوں, مگر معیشت کے اندر کیونکہ میرا ایک ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستگی ہے, تو میں اپنے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. دیکھیں, ہماری ریل اسٹیٹ انڈسٹری, ویسے تو ہمارے یہاں بہت انڈسٹری ہیں جو کہ اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے. اس ملک کے اندر ہر انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے آپ پروموشن لے سکتے ہیں, آپ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں, صرف امپلیمنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ریل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے اس میں جو سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت پیسہ ہے. پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ترقی کرتے ہیں تو وہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے ذریعے جاتے ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے جاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ چیز موجود ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا عوام, مطلب وہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں جنرل نیڈ بہت ہے, آبادی زیادہ ہے, ہاؤسنگ کم ہے, تو اتنا اچھا موقع ہے یہاں پر اپنا پیسہ ہمارے ملک میں سرکولیٹ ہوگا. آپ وہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو پرموٹ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرموٹ کیسے کریں. یہاں تو یہ ہے کہ ایک لوگ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں, لوٹ کے چلے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس طرح سے انڈسٹری نہیں چلتی. بالکل ٹھیک ہے. انڈسٹری چلانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا کوئی قانون پاس کرانا پڑے گا. قانون پاس کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جو نا اسکرو اکاؤنٹ ہوتے ہیں, ٹرسٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں. لوگ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو بھی پیسے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ جس کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں, بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو بھی نہیں دیتے. ان کے نیچے بیٹھے ہوئے جو افسران بھی نہیں ہوتے, جو کلرک ہوتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, ان سے رسید لیتے ہیں. اس کی لیگل کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے یہاں بنیادی غلطی ہے, ہمارے اندر اتنی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, یہ ظاہر عوام تو اتنی پڑھی لکھی ہے نہیں ہے, ان کو تو اتنا شعور نہیں ہے, ان کو تو ریل اسٹیٹ انڈسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے, تو ان کا قصور میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہماری گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ میں ایک پوری منسٹری اس کی موجود ہے, وہ آ کے ٹی وی پہ اسپیچ دے کے لوگوں کو آپ پیسے نہ دیں اس طریقے سے جو کہ کل آپ کے پیسے ڈوب جائیں, پھر آپ کدھر جائیں گے. کیونکہ غلطی بنیادی جو لوگوں کی ہے کہ لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں, اپنی سیفٹی کرتے نہیں ہیں. اب چند لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے بڑے لائر ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کی سیفٹی کیسے کرنی ہے, عام عوام کو تو نہیں پتہ. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون بننا چاہیے. اب قانون اس میں بہت سمپل یہ ہے کہ آپ ایک ٹرسٹ اکاؤنٹ کھول دیں, ایک بینک میں اکاؤنٹ کھل گیا, اور پھر اس کو جو کمپنی ہے اس کو رجسٹرڈ کر دیں. اب جو رجسٹرڈ ہو گیا وہ, اور اس کے ساتھ جو ایجنٹ ہے ان کو بھی رجسٹرڈ کر دیں. اب رجسٹرڈ ہوگا تو اس کا مطلب ریل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ میں, پھر جو بلڈر ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ میں, اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک جو ہے ٹرسٹ اکاؤنٹ بینک میں موجود ہے. اب قانون بنا ہوا ہے کہ آپ چاہے ایک عام آدمی, ارب پتی آدمی, یا ایک بالکل چھوٹا سا بھی آدمی جا کے کوئی 10 روپے دے یا 10 کروڑ روپے دے, وہ جو بھی پیسے دے گا وہ آپ سے رسید لے گا, مگر وہ پیسے ٹرسٹ اکاؤنٹ میں جائیں گے. جب تک کہ وہ جو آپ کا جو بلڈر ہے وہ آپ کے نام پہ چیز ٹرانسفر نہیں کرتا, آپ اس کو 1 روپیہ بھی نہ دیں, کیونکہ پیسہ اس کی گارنٹی ہے کہ اس کے پیسے آپ کے ٹرسٹ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے. گورنمنٹ نے اس کو ایشور کر دیا کہ یہ پیسے آپ کو ملیں گے جب آپ ان کو ڈیلیور کریں گے. ہمارے یہاں سلسلہ الٹا ہے, ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ بنے گی, یہ زمین ہے,
آپ اتنے پیسے دیتے ہیں اور پھر دیتے رہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہر مہینے دیتے ہر رہیں. مہینے دیتے ہیں. اب یہ غلطی انسان کی اپنی ہے جو ان کو پیسے دیتے ہیں، نہیں دینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کیسے امید ہے اس معاشرے کے اندر کہ لوگ آپ کو یہ چیز ڈیلیور کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب ایسے نہیں ہیں، مگر ان میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اس دھوکے سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی اپنا قانون بنانا چاہیے، اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے، لوگوں کو سیفٹی فراہم کرنی چاہیے. لوگ اپنے سالوں پیسے جمع کر کے پھر جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو بدقسمتی سے وہ پیسے ان کے ڈوب جاتے ہیں. آپ سوچیں ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اچھا، جو لوگ اس قسم کا ناجائز پیسہ لیتے ہیں وہ پنپتے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وقتی طور پہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا. دیکھیں غریب آدمی کو آپ نے لوٹ لیا، بالکل ٹھیک ہے. جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں سوائے اللہ کے سہارے کے. بالکل ایسا ہی. اس نے جمع کیے جو بھی پیسے 20-25 لاکھ روپے جمع، اس کہ میرے بچوں کی چھت مل جائے گی، یہ لوگ اچھے ہیں. کیوں؟ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ اتنی اچھی کی، اللہ نے آپ کو سب چیزوں سے نوازا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مگر آپ اس کے پیسے لوٹنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی دنیا میں آپ کو کچھ سرخرو ہوں گے؟ آپ کے گھر میں سکون ہوگا؟ آپ کے دل میں سکون ہوگا؟ آپ کے بچوں کو خوشحالی ملے گی؟ کسی نہ کسی تک چکر میں آپ کی فیملی پھنسی ہوئی ہوگی، بے چینی ہوگی، سکون نہیں ہوگا، اور کہیں نہ کہیں بینک کرپٹ ہو جائیں گے، آخر میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. مگر وہ وقتی طور پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ زمینیں مہنگی ہو چکی ہوتی ہیں، ریٹ بڑھ چکے ہوتے ہیں، ڈالر کا ریٹ بڑھ چکا ہوتا ہے، تو وہ جتنے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اتنی پینلٹی ڈال دیتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جبکہ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ نے اس کو کچھ بتایا نہیں، آپ نے کانٹریکٹ دے دیا، وہ سب چیزیں غلط ہیں. تو میں آپ کے توسل سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ ابھی ہے یا جو آنے والی گورنمنٹ ہے، ان کو ریئل اسٹیٹ میں سب سے پہلے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پیسوں کی سیفٹی فراہم کی جائے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو $30 بلین نہیں بلکہ یہ $100 بلین ہر سال آپ کے ملک میں آئے گا، اگر صرف ایک قانون بنا دیں. بالکل ٹھیک ہے. صرف قانون بنا دیں اور قانون پہ عمل درآمد کریں، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی پیسے ہمارے جا رہے ہیں پاکستان، وہاں پہ سیفٹی ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. کون انویسٹمنٹ نہیں کرے گا؟ صرف 18,000 پاکستانی جو ہے وہ امریکہ میں ڈاکٹر ہیں جن کے پاس $200 بلین رکھا ہوا ہے. جی کتنا پیسہ پاکستان میں آ سکتا ہے، مگر پاکستان میں قانون بننا چاہیے. بالکل یہ آپ نے درست کہا کہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ان کو دینی پڑیں گی، لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو یہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے ہی کوئی اپرچونیٹی نہیں نظر آتی، اور حکومت بھی اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کرتی. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بزنس کے جتنے بھی قوانین ہیں سب یہاں پر نافذ ہے، اور جتنی اتھارٹیز ہیں شاید اتنی اتھارٹیز دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا میں جب بھی آپ کسی کاروبار کا سوچتے ہیں، جب فیصلہ کرتے ہیں، تو حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ہاتھ تھام لے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. میں بڑے آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کیونکہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں یہ سارے مہمات اور گفتگو، تو آپ کے لیے آسانی فراہم کرے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کاروبار کا سوچتے ہیں تو حکومت سمجھتی ہے کہ شاید آپ سے ریاست سے دشمنی کرنے والے ہیں یا اس کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ آپ پھر وہ کام کا آغاز کر ہی نہیں پاتے، یا بہت سارے تو لوگ سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے یا کیا اس کے نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا واضح فرق ہے. تو بہرحال اب یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے کہ کون سی حکومت یہ کچھ کرے گی، کیونکہ ہوتا عموماً یہ ہے ماضی میں بھی اسکیمز آتی رہیں، کوئی یوتھ لون کے نام پہ آتی رہی، کوئی کچھ نام پہ آتی، کوئی انصاف کے نام پہ بیوقوف بناتے رہے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اور بڑی خطیر رقم جو ہے ابھی بھی، حقیقت یہ ہے کہ جس ملک میں ہونا تو یہ چاہیے کہ کاروبار کے لیے آسانیاں فراہم کریں، وہاں پہ بھیک اور خیرات کے نام پر، کوئی انصاف کارڈ کے نام پہ، کوئی فلانا کارڈ کے نام پہ لوگوں کو انکم سپورٹ کے نام پر پیسے دیے جاتے رہیں. جب قوموں میں پیسے فری بٹنے کا کلچر عام ہو جائے گا اور اس کو اچیومنٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میں حیران ہوں، بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں کیونکہ میں ان کی کسی پالیسی اور کسی بات سے متفق نہیں ہوں، شاید اس وجہ سے بھی کیونکہ اس میں جو ہے وہ سچائی کبھی بھی نہیں رہی. تو یہ جو پیسے دیے جا رہے تھے وہ خاص طور پہ کووڈ کے زمانے میں، اس کو یہ اپنی کامیابی گردانتے تھے کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ پیسے بانٹ رہے ہیں. یہ آپ کی قوم کا حال ہے. جی دیکھیں، میں ان ساری باتوں کے اندر جو آپ نے ایک جملہ بولا تھا آسانی، جی آسان، میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے وہ آسانی والا جملہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک لفظ ہے جو کہ میں نے اپنی گرہ میں باندھ لیا. جی میرا ورث کا حصہ ہے بالکل ٹھیک ہے. آسانی. آسانی کیا ہے؟
میں دنیا سے امید نہیں کرتا ہوں آسانی کی. میں اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آسانی پیدا فرما دے, اللہ پاک آسانی پیدا فرما دے. یہ آسانی پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. عوام اب یہ آسانی کی آپ ہر انسان کو اپنے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ پاک شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہر حال میں, اور آسانیاں پیدا فرما دے. آپ مجھے بتائیں کبھی تنہائی میں جا کے سوچئے گا کہ اللہ پاک آسانی فرما دے, آپ اس کے اندر پوری آپ کی منطق جو ہے نا چھپی ہوئی ہے. جب اللہ نے آسانی پیدا کر دی, دنیا کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر لے, اللہ نے آسانی پیدا کر دی, یقین مانے قدم قدم پہ آسانیاں ہو جائیں گی, اللہ پاک راستے بنائیں گے. تو میں تو اب اس عمر میں آنے کے بعد جو ہے نا صرف میری ایک ہی آس ہے کہ بس میں اللہ سے اٹھتے بیٹھتے دعا کرتا ہوں اللہ پاک جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. شکر دیکھیں, شکر اللہ کو بہت پسند ہے, اور آسانی کہ اللہ پاک تو آسانی پیدا فرما دے. یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگ بے صبرے ہیں, لالچی ہیں, وہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میری سوچ اب جا کے بدلی ہے. میں بھی پہلے بہت بھاگتا تھا, ہر چیز میں بھاگتا تھا کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. اب یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ایک طریقے سے قناعت یہ دے دی کہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی کہ اچھائی ہے. جب ہم اپنی طرف سے وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ پاک بس آپ آسانی پیدا فرما دیں. یقین مانے جب وہ اس کا فیصلہ آتا ہے نا, چاہے اس کے ہمارے اگینسٹ آتا ہے, میں خوش ہو جاتا ہوں کہ یار اگر اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی تو فیصلہ وہ آنا تھا جو ہم چاہ رہے تھے. اب اگر نہیں آیا تو اس میں اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہے. تو یہ فلسفہ ہے, اس پہ جو لوگ عمل کریں گے وہ یقین مانیں کہ دماغی طور پہ بھی سکون میں رہیں گے, دلی طور پہ بھی سکون میں رہیں گے. ان کو کبھی ملال نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ہے اور یہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے. جب اس چیز میں جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چاہ رہا تھا یہ نہیں ہوا, مگر اللہ آپ کے شکر کو دیکھتے ہوئے اللہ سے اپنے دعا کی آسانی کی, تو اس کی برکت سے آپ کے سائیڈ میں وہ آپ کا خزانہ اللہ جمع کر رہا ہوتا ہے, جمع کر رہا ہوتا ہے. وقت آنے پہ آپ کو دیتا ہے, بالکل دے گا, انتظار کر رہے ہیں. جو لوگ انتظار نہیں کرتے وہ بے صبرے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف انسان کو اللہ پہ قناعت کرنی چاہیے, شکر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ایک اٹھتے بیٹھتے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا اور آسانیاں پیدا فرما دے. یہ تین چیزیں ہیں, تو ہم سے راضی ہو جا, شکر ادا کرنے کی توفیق اور آسانیاں پیدا فرما دے. اس میں پوری ہمارے اسلام کی جو اصلاحات ہیں نا اس میں موجود ہیں, ان تین چیزوں میں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل درست کہا. یہ انسان کو سوچ اپنی جو ہے وہ اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے, اور اللہ پاک کے اوپر بھروسہ رکھنا ضروری ہے. اور یہ بڑی اچھی بات روشن صاحب نے ایک آپ کو دی ہے, سوچنے پہ شاید ہی آپ کو مجبور کرے, اور اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن خیال یہ ہے کہ جو اپنے معاملات ہیں سب سے پہلے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی معاشرے میں ہو یہ رہا ہے کہ 50 روپے والی جو چیز تھی وہ 200 روپے میں بیچی گئی ماہ مبارک کے اندر, اور جناب پھر نمازوں کے لیے بھی دوڑ لگائی گئی, اور اس کے لیے بھی یہ ہوتا رہا. یہی وہ معاشرے تھے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب, وہ ایک مخصوص کمپنی کی دوائیاں وہ اپنے مریضوں کو لکھ کر دیا کرتے تھے. وہ ہر دوا کے نسخے پر اسی دوائی کا تذکرہ کرتے تھے کہ اسی کمپنی کی دوائی خریدیں, اور یہ کرنے کے بعد اس کمپنی سے عمرے کا ٹکٹ لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے. تو یہ جب قوموں کا سوچنے کا طریقہ ہوگا, یہ معاملات ہوں گے, بھروسہ وہ بھی اللہ پہ ہی رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کرے گا. میں یاسر بھائی آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے ایک بات کروں گا, کیونکہ وہ اچھا نہیں لگ رہا. نہیں ضرور آپ اپنی بات کیجیے. میں نے کہا وہ ٹائم نہ ختم ہو جائے. نہیں آپ ضرور. ابھی 3 دن پہلے میرے ایک دوست کا ٹیلی فون آیا, ان کی عمر شاید 67-68. ماشاء اللہ. تو میری ان سے بات ہوئی تو ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی, بات نہیں ہو رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کوئی کرب میں ہے. جی. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یار روشن صاحب, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے بہت کمزوری ہو رہی ہے, اٹھا نہیں جا رہا, اور میں اٹھتا ہوں تو پیر ایسا لگتا ہے جیسے منوں کا ایک من کا ایک پیر ہے, ایسی تکلیف ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے بس اٹھا نہیں جا رہا, بس میں دوائیاں کھا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. میں نے کہا میں تو بڑا ناچیز ایک اللہ کا بڑا گناہ گار بندہ ہوں, آپ کو کوئی ایک بات بتاؤں گا تو آپ اس میں عمل کریں گے؟ کہنے لگے یار کوشش کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کیسی طبیعت ہو رہی ہے؟ بولے بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا پہلے تو زندگی میں سے شکوہ نکال دیں کہ بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے, اللہ کو پسند نہیں. بہت اچھی بات, ہمیشہ شکر ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے.
چاہے تکلیف میں بھی تو شکر ادا کریں. کیا اچھی بات ہے. میں نے یہ بات بولی, میں نے کہا آپ ایک کام کریں, آپ میرے کہنے سے آج 2 بوتل بڑی والی پانی کی جو نا پی لیں. بالکل ٹھیک ہے. 3 لیٹر پانی پئیں. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں میں پانی بہت پیتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت پیتا ہوں, ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کوئی 2 لوگوں کو 2 گلاس پانی کو بھی بہت پانی کہتے ہیں. بہت پانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. میں نے تو ڈاکٹر نہیں ہوں, مگر میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں پہ آپ عمل کریں گے. کل میں آپ سے 24 گھنٹے کے بعد اگر اللہ نے زندگی میں سے دوبارہ بات کیجیے گا, پھر میرے کو بتائیے گا طبیعت کیسی ہے. کوئی دوا نہیں کھانی, آپ نے صرف 2 بڑی بوتل 3 لیٹر پانی پینا ہے. بس یہ وعدہ کریں کہ پئیں گے. انہوں نے کہا کہ یار وہ پیا نہیں جاتا, میری وائف بھی بولتی ہے تو میں پی لیتا ہوں 1 گلاس 2 گلاس. میں نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں 3 لیٹر پانی پئیں. میں نے کہا پھر اس کا رزلٹ کل بتانا. یقین مانے ان کی طبیعت اتنی خراب تھی. تو اس کے بعد انہوں نے 2 بوتل پانی کی کیا, بلکہ میرے کہنے کے مطابق انہوں نے کوئی 2.5 بوتل پانی پی لی. تو وہ یورین کرنے بہت گئے. ان کی باڈی میں جو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی تھی, پانی کی کمی پوری ہو گئی, وہ بالکل فٹ ہو گئے. دوسرے دن صبح ٹیلی فون آیا ایسی کڑکدار آواز سے کہ روشن بھائی کیا حال ہے. میں نے کہا بھائی خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ بولے بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے طبیعت بالکل سیٹ ہے. میں نے کہا پیروں کا پلن گیا, چلو بالکل فٹ ہوں. میں نے کہا آپ کا جو بیماری تھی نا وہ تھی ڈی ہائیڈریشن. لوگ سمجھتے نہیں ہیں, گھروں کے اندر لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, مگر وہ کبھی کسی سے اٹھا جا رہا ہوتا ہے, کسی کو کمزوری ہو رہی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری کچھ نہیں ہے, وہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ روشن صاحب. وقتی کمی کی وجہ سے بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں جو زیر بحث نہیں آ سکے, لیکن انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور پھر ان معاملات پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں گے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.